औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की आयत नंबर 165 को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हमने अल्लाह ताला की दो तरह की आयत पढ़ी। एक कलामुल्लाह, जिसे अल्लाह ताला की अपनी किताब, अल्लाह ताला ने तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद, ये तमाम किताबें हम इंसानों को दी और हमारे जिम्मे लगाई कि अब तुमने आगे पहुंचाना है। फिर इंसानों में कुछ ऐसे थे जो अल्लाह ताला की आयत को छुपाते थे या रद्दो बदल करते थे और अपने हिसाब से अपनी मर्जी के मुताबिक अल्लाह ताला की आयत को उन्होंने बदला, जिनके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की और लोगों की और फरिश्तों की लानत है, क्योंकि वो खुद तो गुमराह हैं ही औरों को भी साथ में गुमराह करते हैं और उनकी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर देते हैं। फिर दूसरी किस्म की आयत, यानी जिन तक अल्लाह ताला की वो आयत नहीं पहुंची जो अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, जिन तक अल्लाह के अल्फाज नहीं पहुंचे, वो अल्लाह ताला की कुदरतें देख सकते हैं। वो दरिया देख सकते हैं, समंदर देख सकते हैं, कश्ती देख सकते हैं, हवाएं देख सकते हैं, आसमान, जमीन, इसके बीच की हर चीज देख सकते हैं। रिज़्क कैसे आता है, कैसे अल्लाह ताला ने जानदार बनाए हैं, परिंदे बनाए हैं, उनको उड़ाया है, ये तमाम चीजें भी अल्लाह ताला की ही आयत हैं। देखें, जब हम अल्लाह ताला को वाकई समझ लेते हैं और जब वाकई अल्लाह ताला की हैबत, अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला के आला हमारे अंदर बैठ जाते हैं, अल्लाह ताला की ताकतें हमारे अंदर बैठ जाती हैं, तो हम अल्लाह ताला से मोहब्बत कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर लोगों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह ताला से उस तरह की मोहब्बत नहीं करते जैसे मोहब्बत करने का हक है। और वो क्यों नहीं करते उस तरह की मोहब्बत? क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला को पहचाना ही नहीं होता। तो अल्लाह ताला को पहचानने की दो तरह की आयत है हमारे पास। अगर हम उन दोनों में से किसी को अहमियत ना दें, ना अल्लाह की किताब को, ना अल्लाह के अल्फाज को, और ना ही अल्लाह ताला की ज़ाहिरी दी गई आयत को, तो फिर वो मोहब्बत औरों के नाम हो जाती है। फिर हम दुनिया में और लोगों और साथियों और ख्वाहिशात के पीछे भागने लगते हैं और फिर अल्लाह ताला से हमारी वो मोहब्बत नहीं रहती। इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं इन दोनों आयत को एक्सप्लेन करने के बाद कि व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदाद, लोगों में कुछ ऐसे भी हैं, मन यत्तखिज़ु, जो बनाते हैं, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, अंदादन, शरीक, यानी जो अल्लाह के शरीक करते हैं। और वो शरीक क्यों किए जाते हैं? जब अल्लाह को नहीं पहचाना जाता, जब अल्लाह से दूरी हो जाती है, जब और लोग और चीजें हमारे लिए ज्यादा अहम हो जाती हैं, जब हमें हिदायत की कोई परवाह नहीं रहती, जब हमें जिंदगी का कोई मकसद नहीं मिलता, तो फिर हम अल्लाह को छोड़कर औरों को, अंदाज कोई भी हो सकता है, अल्लाह के बराबर कर देते हैं। युहिब्बूनहुम, और वो उनसे इस तरह मोहब्बत करते हैं, कहुब्बिल्लाह, जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। यहाँ पर वो चीज नहीं बताई गई कि वो चीज क्या है। वो बुत भी हो सकते हैं, वो हमारा अपना नफ्स भी हो सकता है, अपना जिस्म भी हो सकता है, अपनी ख्वाहिशात भी हो सकती हैं, और खुदा भी हो सकते हैं जो हम अल्लाह के बराबर करें, या रिश्ते भी हो सकते हैं, साथी भी हो सकते हैं। यानी लोगों में कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह से उस तरह की मोहब्बत नहीं करते जैसे सिर्फ अल्लाह से करनी चाहिए। आपको पता है, अल्लाह अपनी मोहब्बत में शिर्क बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि हम खुद इंसान मोहब्बत में शिर्क नहीं बर्दाश्त करते। हम चाहते हैं जो मेरा है वो हमारा ही हो, वो भी हमसे उतनी ही मोहब्बत करे। तो अल्लाह, जिसने हमें ना सिर्फ पैदा किया बल्कि हमारी हिदायत के रास्ते भी खोले, हमारे लिए जमीन और आसमान को मुसख्खर कर दिया, हर चीज हमारे लिए खोल कर रख दी कि तुम इन तमाम से फायदा उठाओ, अगर हम फिर भी अल्लाह की नाशुक्री करें, अल्लाह को ना पहचाने, अल्लाह की आयत के जरिए, अल्लाह के कलाम के जरिए, अल्लाह ताला की जाहिर ज़हूर आयत के बाद भी अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत, हैबत हमारे अंदर ना बैठे, तो फिर क्या होता है, दूसरी चीजें वो मकाम ले लेती हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर एक खला मौजूद है। यकीन माने हमारे दिल में एक सुराख मौजूद है, एक खाल मौजूद है, जिसको फिल करना, जिसको पुर करना बहुत जरूरी है। और जब वो अल्लाह की मोहब्बत से पुर नहीं होता, तो फिर वो किसी और की मोहब्बत से जरूर पुर हो जाता है। लेकिन फिर वो मोहब्बत हमें
اذیت دیتی ہے، بے سکونی دیتی ہے، لوگوں کے پیچھے، مال کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے یا کسی بھی اور خدا کے پیچھے جب ہم بھاگنے لگ جاتے ہیں تو ہمیں اصل نہیں ملتا، ہمیں اپنا اصل نہیں ملتا، ہمیں اپنا مقصد نہیں ملتا، ہمیں وہ چین، وہ راحت، وہ آرام نہیں ملتا، کیونکہ جب آپ بلینک ہی غلط فل کریں گے، آپ خالی غلط فل کریں گے تو وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہوگا ہی غلط نا۔ تو لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ایسے کو شریک کرتے ہیں، اور نہ ہی صرف شریک کرتے ہیں بلکہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، آمنو، جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے اللہ کو پہچانا، اشد حب للہ، وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، ایکسٹریم کی لیول میں چلے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بن جاتے ہیں، یعنی جن کے لیے اولاد اللہ سے زیادہ اہم نہیں ہوتی، جن کے لیے مال اللہ سے زیادہ اہم نہیں ہوتا، رشتے، گھر اللہ سے زیادہ اہم نہیں ہوتے، وہ بیلنس کرتے ہیں لائف میں، دوستیاں بھی کرتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے، مال بھی کماتے ہیں، دنیا میں رہ کر اس دنیا میں جیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ محبت کن سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ کی ناراضگی ان سے برداشت نہیں ہوتی، اللہ کا منہ پھیر لینا ان سے برداشت نہیں ہوتا، بلکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اٹھیں، بیٹھیں، لیٹیں یا کچھ بھی کریں، اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان کے ہر کام میں ایک جھلک نظر آتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب تم دیکھو گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ ظالموں کو دیکھو گے، اس یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، یعنی ابھی تو وہ اللہ کو نہیں پہچان رہے، ابھی تو وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہیں، ابھی تو وہ انہوں نے خال غلط فیل کیا ہے، لیکن غلطی کی تو سزا ہوتی ہے، تو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے ان القوت للہ جمیعا، کہ پوری کی پوری قوت، ساری کی ساری طاقتیں، جمیعاً، سب کے سب، للہ، اللہ کی ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ یقیناً اللہ شدید العذاب، عذاب دینے میں سخت ہے، یعنی جس طرح اللہ محبت کرنے میں سخت ہے، جس طرح اللہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بندے اس کے ساتھ محبت میں اوروں کو شریک کر لیں، بلکہ اللہ سے زیادہ محبت کرنے شروع ہو جائیں، اللہ کو وہ مقام نہ دے جو اللہ کا حق ہے، اللہ کی اس طرح قدر نہ کریں جیسے کرنی چاہیے، تو پھر جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں بھی سخت ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریک بناتے ہیں اور ان سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن ایمان والے تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کاش وہ ظالم لوگ آخرت میں عذاب کو دیکھ کر جان لیں کہ ساری طاقت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پر آپ کے کاش کا ترجمہ ہٹا دیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ وہ ظالم لوگ جب آخرت میں عذاب دیکھ لیں گے تو وہ جان جائیں گے کہ ساری طاقتیں اللہ کی ہیں۔ آج وہ اندھے، بہرے، گونگے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں اللہ کی طاقتیں اور قدرتیں نظر نہیں آتی، حالانکہ چپے چپے پر وہ موجود ہیں، لیکن پھر جب وہ بڑا عذاب دیکھ لیں گے، وہ شدید عذاب، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ سے زیادہ اور کوئی عذاب دینے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 166 سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دو طرح کی آیات آتی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی اللہ کی کتاب، اور دوسرا یہ جو ظاہری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے لیے مسخر کر دی گئی ہیں، ہمارے لیے پھیلا دی گئی ہیں۔ پھر جو لوگ ان دونوں آیات کے ذریعے یا اللہ کے کلام کے ذریعے یا باہر کی نشانیوں کے ذریعے، دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اللہ کو پہچان لیتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں پہچان پاتے اور وہ اپنی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کے بجائے اور چیزوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں، یعنی اور چیزوں کی پیروی کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ رب کو راضی کرنا، اس کو منانا، اس کو اچھا لگنا، یہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی یا ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کی نہیں ہوتی، اور وہ محبت
یا تو مال کو محبت ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی اور رشتہ، یا کوئی اور مشہور شخص، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے جن سے ہم اللہ کو چھوڑ کر محبت کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حال بتا رہے ہیں ان لوگوں کا جو پیروی کرتے تھے اور جن کی پیروی ہوتی تھی۔ یعنی دیکھیں اس وقت ہم یہ لفظ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج جو فینس ہیں یا فالوورس ہیں، ان کے کچھ اسٹارز ہیں، ان کے کچھ ایکٹر، ایکٹریسز، سیلیبریٹیز، کچھ بلاگرز، یا کچھ بھی اس طرح کے جو ریلز بناتے ہیں، جو یوٹیوب پر آتے ہیں، جن کے بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے، وہ لوگ، وہ ان کا کیا حال ہوگا، اور جو ان کو فالو کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جن کو ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہمارے لیے اہم نہیں ہوتا، بلکہ ہم ان جیسے لگنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں مال کمانے یا شہرت کمانے کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا حال بتا رہے ہیں، استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، یعنی جو سیلیبریٹیز ہوں گے، جو اسٹارز ہوں گے، جو ایکٹر ایکٹریسز ہوں گی، جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے جن کی پیروی کی گئی ہے، وہ بیزار ہوں گے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو ان کی پیروی کرتے تھے۔ مثلا دیکھیں ایک شخص ہے اور اس کی 1 ملین فالوئنگ ہے، یعنی 10 لاکھ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ اپنے کانٹینٹ میں یا سکھانے میں کوئی ایسی چیز نہیں سکھاتا جو لوگوں کے لیے فائدے مند ہو، یا جو اللہ کے حدود کے دائرے کے اندر ہو، بلکہ شہرت حاصل کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے، پیسے حاصل کرنے کے لیے، یا کچھ بھی اور حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی کسی نہ کسی مقصد کے لیے، یا اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ کوئی ایسی چیزیں پروموٹ کرتا ہے جو آگے چل کر اس کے لیے نہ صرف نقصان دہ ہو بلکہ اس کی آخرت بھی تباہ کرے، تو وہ شخص جو اس کی 1 ملین فالوئنگ ہوگی نا، اس سے قیامت کے دن بیزار ہوگا کہ تم کیوں مجھے فالو کرتے تھے، تم کیوں مجھے دیکھتے تھے۔ یعنی ویسے اصل میں دیکھا جائے تو بیزار تو وہ شخص ہونا جو فالو کرتا ہے، کہ تم نے ایسا کچھ کیا ہی کیونکہ میں تمہیں اپنا اسٹار مانوں۔ لیکن اصل جو بیزار ہوگا وہ کون ہوگا؟ جس کی پیروی کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ صرف اپنے گناہ ہی نہیں لے گا بلکہ اوروں کے گناہ بھی لے گا۔ یہ جو 1 ملین لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس جیسا بننا چاہتے ہیں، اس جیسا عمل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں گناہوں کا بوجھ ہے جو اس کے لیے چڑھ رہا ہے۔ تو ہمیں واقعی غور کرنا ہے کہ زندگی میں ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کی محبت اور محبتوں سے زیادہ ہے، یا اور محبتیں اللہ کی محبتوں سے بڑھ گئی ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ کی آیات کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں یا نہیں، ہم نے اپنا قبلہ درست کیا ہے یا نہیں، ہماری ڈائریکشن، ہمارا طرف اس وقت کہاں جا رہا ہے۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہماری آئندہ جو نسلیں ہیں، وہ بہت اس راستے کی طرف جا رہی ہے۔ تو انہیں یہ آیات سکھانا بہت ضروری ہے کہ جب جن کی پیروی کی جا رہی ہے، جو اسٹارز ہیں، جب وہ بیزار ہوں گے کن سے؟ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی، ورعوا العذاب، اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، اور بیزار ہونے کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تو ان کے سارے اسباب، سارے راستے، سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ یعنی دنیا میں جو وہ ان کو اپنا سب کچھ مانتے تھے، ان جیسا بننا چاہتے تھے، ان کے لیے جیتے تھے، ان کو خوش کرنا چاہتے تھے، یا کچھ بھی جن کی پیروی کرتے تھے، وہ ان سے ان کا جو ناتا، جو تعلق ہے وہ کٹ جائے گا، وہ ان کو پہچانیں گے ہی نہیں، بلکہ یہاں تک ہوگا کہ جو پیروی کرتے ہیں، جو ان کے پیچھے پیچھے لگتے ہیں، ان کی ایک خواہش ہوگی، اور وہ خواہش کیا ہوگی؟ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے بری الذمہ ہو جائیں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے اور ان کے درمیان تمام تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ وقال،
تو کہیں گے، کون کہیں گے؟ الذین اتبعوا، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، جو فالوورز تھے، جو فینس تھے، لو ان لنا کرۃن، کاش ہمیں ایک اور موقع مل جائے دوبارہ اس دنیا میں واپس جانے کا، فنتبرأ منہم، تو ہم ایسے بیزار ہوں تم سے، کما تبرؤ منا، جیسے تم ہم سے بیزار ہو رہے ہو اس وقت۔ یعنی دنیا میں تو ہم بڑھ چڑھ کر، اٹھ اٹھ کر، اڑ اڑ کر تمہارے پیچھے پیچھے آتے تھے، تم جیسا ہونا چاہتے تھے، اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے، اللہ کا راستہ کیا ہے، اللہ کا دین کیا ہے، اللہ سے محبت کیا ہے، اس دنیا میں ہماری حدود کیا ہیں، ان سب سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہم سوچتے ہی نہیں تھے کہ ہم کس راستے کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے کبھی پرواہ کی ہی نہیں تھی کہ جن کو ہم نے اپنا اسٹار بنایا ہوا ہے وہ کیسے لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو کاش کہ زندگی ایک اور موقع دے دے، ایک اور چانس مل جائے، تو آج جس طرح تم ہم سے بیزار ہو نا، تم ہم سے اپنا تعلقات ختم کر رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ تم ہو کون، ہم تمہیں نہیں جانتے، تو کاش ہمیں ایک زندگی اور مل جائے اور ہم تم سے ایسے بیزار ہوں جیسے اس وقت تم ہم سے بیزار ہو۔ کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، اللہ دکھائے گا ان سب کو، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، انہی پر حسرت کر کے کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے۔ دیکھیں اس وقت بھی اگر آپ یہ آیات سن رہے ہیں اور اللہ اپنا کلام آپ کے اندر ڈال رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ کو صحیح راستہ چننے کا وقت ملا ہے۔ جب تک موت نہ آئے یا جب تک ہماری جو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تب تک ہم اپنے اعمال پر اگر آج حسرت کر لیں کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں، یہ میں کس طرف جا رہی ہوں، یہ میرا راستہ کیا ہے، میں کن لوگوں کو فالو کر رہی ہوں، تو آج بھی ہمارے لیے راستہ کھل سکتا ہے۔ مگر جب قیامت کے دن عذاب سامنے آ جائے گا، تب ہمارے اعمال ہمارے سامنے صرف افسوس بن کر ہی آئیں گے، پھر ہمیں کوئی اور دوسرا چانس نہیں ہوگا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور نہ ہی وہ سب جہنم سے کبھی نکلنے والے ہوں گے، یعنی وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اندھی تقلید کرتے تھے، اندھی پیروی کرتے تھے، سوچتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، اپنی زندگی کو جنہوں نے ضائع کر دیا، دوسری زندگی تو انہیں ملے گی نہیں، پہلی زندگی جن کاموں میں گزاری وہ اعمال حسرت اور افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ اور وہ لوگ جو پیروی کرنے والے تھے کہیں گے کاش ہمیں ایک موقع مل جائے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزاری ظاہر کریں جیسے انہوں نے ہم سے کی۔ اسی طرح اللہ ان کے اعمال انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 168 میں اللہ تعالی ہمیں دنیا کی طرف دوبارہ لوٹا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آخرت ہو گئی، اب تھوڑا یہاں آ جاؤ۔ جیسے ہوتا ہے نا، ایک مووی ہوتی ہے، ایک سین ختم ہو گیا، اب آپ دوسرے سین کی طرف آئے، تو یہ بھی ایسے ہی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی پکچر کھینچی اور بتایا کہ یہ حال ہوگا، اور اب اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ موڑ رہے ہیں دنیا کی طرف کہ یہاں آ جاؤ، یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلو مما فی الارض، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال بھی اور پاک بھی، یعنی زمین میں جو کچھ تمہارے لیے رکھا گیا ہے ان سب میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ یعنی ایک تو ہے حلال اور اس کا اپوزٹ ہے حرام، ایک ہے پاک اور اس کا اپوزٹ ہے خبیث یا پھر ناپاک چیزیں۔ اور یہاں پر یہ آیت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمان ہی اللہ کے بندے نہیں ہیں بلکہ تمام انسانیت اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم پاک اور طیب میں سے کھاؤ، حلال اور پاک میں سے کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسانوں کے لیے یہ بہت سی چیزیں حلال اور پاک کر دی ہیں، اور ہمارے اندر ہماری فطرت میں یہ چیزیں ڈال دی ہیں کہ ہم پاک اور حلال چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اور ناپاک چیزیں ہمارے اندر بے حیائی اور برائی پیدا کرتی ہیں، اور ناپاک چیزوں کے پیچھے ہی ہم چل چل کر اپنی آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے تم حلال اور پاک کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔
کیونکہ اصل شیطان ہمیں حلال سے دور رکھتا ہے، ہمیں پاک چیزوں سے دور رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہو لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ دشمن تمہارا جیت جائے اور تم ناپاک اور خراب چیزیں کھانی شروع کر دو، یا تم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ان چیزوں کے پیچھے لگ جاؤ جو حلال نہ ہو، جو پاک نہ ہو۔ تو اس لیے غور کرو اور سنو، اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم، وہ تو تمہیں صرف حکم دیتا ہے، بالسوء، برائیوں کا۔ بہت سی برائیاں ہیں جو جن کا شیطان ہمیں حکم دیتا ہے، اور ان میں پہلی برائی کیا ہے؟ والفحشاء، بے حیائی۔ یعنی یہ صرف ایک اکیلی برائی نہیں ہے جس کا شیطان ہمیں حکم دیتا ہے، بلکہ برائیوں میں سے جو ٹاپ لسٹ پر ہے، جس پر شیطان ہمیں چلاتا ہے، وہ فحشاء ہے۔ دیکھیں، یہ بے حیائی ہی تو ہے جو ہمیں حرام کی طرف لے جاتی ہے، جو ہمیں ناپاکی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کی طرف لے جاتی ہے، کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جس طرح کا کانٹیکٹ ہو سکے اس طرح کا بناؤ، جتنا گر سکتے ہو اتنا گرو، بس لوگ خوش ہو جائیں۔ بس شیطان ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمارے اندر یہ بے حیائی ڈال دیتا ہے، پھر یہی بے حیائی لڑکوں کو لڑکیاں، لڑکیوں کو لڑکیاں کر دیتی ہے، یہی بے حیائی پھر ہمارے عمل میں، ہمارے کاموں میں نظر آ جاتی ہے، اور پھر اسی بے حیائی سے جو آنے والی کمائی ہے وہ بھی ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور یوں بے حیائی کے راستے ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف جانا، اللہ کی محبت کی طرف جانا، اسلام کو سمجھنا، اسلام کے لیے بات کرنا، صحیح راستے کو چننا، اس کو اختیار کرنے کی چاہ رکھنا، یہ سب چیزیں ہمارے اندر مر جاتی ہیں، ہمارے اندر ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بے حیائی میں ہم اتنا آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں حیا نہ رہے تو تم جو چاہے کرو، کیونکہ حیا نہ ہو تو پھر انسان حد کے ہر باؤنڈری، ہر راستہ جو اس کو حد میں، اعتدال میں رکھتا ہے، وہ پار کر جاتا ہے۔ پھر انسان کو لگتا ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر ایسے بہت سے لوگ، اور آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ اتنے بڑے بڑے کام کیسے کر جاتے ہیں، بلکہ اگر آسان الفاظ میں کہیں تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ اتنے بے حیائی کے کام کیسے کر جاتے ہیں، اتنے بے حیائی کے الفاظ کیسے بول جاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور وہ جب ہمیں حلال سے حرام کی طرف اور پاک سے ناپاک کی طرف لے جاتا ہے تو پھر ہم اس طرح کے بن جاتے ہیں، اور زیادہ ہمارے اندر یہ بھی تبدیلی آتی ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کے لیے ایسی باتیں کہتے ہو جو تم جانتے بھی نہیں۔ یعنی پھر ہم اللہ کے دین کے خلاف بات کرنی شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے راستے کے خلاف، اللہ کے احکامات کے خلاف۔ پھر ہمیں اللہ کا دین اچھا نہیں لگتا، پھر ہمیں اسلام اچھا نہیں لگتا، صحابہ کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ ہم جو ویسٹرن دنیا ہے جس سے ہم سیکھتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں ویسے اگر ہم ان سے سیکھیں تو، لیکن زیادہ جو ہمیں سیکھ ملی ہے ان سے وہ کیا ہے کہ بے حیائی ہمیں ان سے زیادہ ملی ہے، اور پھر اسی بے حیائی کے چکر میں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے غلط سلط بول دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی محبت پھر ہمارے دل میں اس طرح نہیں بیٹھ جاتی۔ تو وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم جانتے ہی نہیں، جو تمہیں پتہ ہی نہیں، جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، اتبعوا، تم پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی جب کوئی انہیں سیدھا راستہ دکھانے آ جاتا ہے، جب انہیں کوئی حق بتاتا ہے، جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ چیزوں کی طرف آ جاؤ، قالو، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم ان چیزوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہیں۔
لوگ شروع میں پہلے کے زمانے میں جو اہمیت اپنے بڑوں کو دیتے تھے وہ کسی کو نہیں دیتے تھے. ان کے لیے سب سے اہم یہ تھا کہ میرا ابو، میرے ابو کا ابو، میرے ابو کا ابو بس یہی کرتے ہیں اور یہ ان کا کام ہے اور ہم نے ان کو راضی کرنا ہے، ہم نے ان کو کرتے دیکھا ہے. آج کے ہمارے آباء و اجداد ہمارے امی ابو نہیں ہیں یا امی ابو کے امی ابو نہیں ہیں، لیکن آج کے ہمارے آباء و اجداد بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں جن کو ہم نے آسمان پر بٹھا لیا ہے، سر پر چڑھا دیا ہے، آنکھوں پر سلا دیا ہے، جن کے آگے ہمیں اور کچھ نظر نہیں آتا، جن کی چمک نے ہمارے آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، وہ ہمارے آبا ہے. اور جب ہمیں کوئی اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی آیات کی طرف بلاتا ہے، تو ہمارے الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے اسٹارز ہیں، جن کو ہم نے چن لیا ہے، جو ہمارے لیے خاص ہیں. یا پھر یہ سب لوگ تو ایسا ہی کرتے ہیں، ہم بھی ویسا ہی کریں گے. یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ سب ایسا کرتے ہیں. تو ہم نے آج سب لوگوں کو اپنا آبا بنا دیا ہے، اپنے بڑے بنا دیا ہے اللہ کو چھوڑ کر. اولو کان، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اولو کان آباؤہم، جبکہ ان کے آبا، ان کے یہ بڑے بڑے لوگ یا یہ لوگ جن کی یہ پیروی کرتے ہیں، لا یعقلون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ عقل ہی نہیں رکھتے، جذبات یا خیالات یا ان کی پیروی میں بہہ جاتے ہیں یا اپنے ایموشنز میں اتنے بہہ جاتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ پر قابو ہی رکھنا نہیں آتا. انہیں تو فہم اور سمجھ ہی نہیں ہے. ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہیں. یعنی انہیں پتا بھی ہو کہ یہ جو سب لوگ کر رہے ہیں یہ غلط راستے پر ہیں، یہ جو بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں یہ غلط راستے پر ہیں، اس کے باوجود بھی کیا تم ان کی پیروی کرو گے؟ جبکہ سب کچھ جاننے کے بعد. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. کیا اگر ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں تب بھی وہ ان کی پیروی کریں گے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ، تو پھر جان رکھو، تو پھر سن لو ان لوگوں کی مثال، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. اب یہاں پر کفر سے مراد وہ والا کفر نہیں ہے، کافر نہیں، یعنی اللہ کو مانتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، کچھ مشہور لوگوں کی پیروی کرتے ہیں یا اکثریت کی طرف جاتے ہیں، تو یہ کفر کی ایک قسم ہے. اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو کہیں کہ میں یہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ کرتا ہے اور مجھے نہیں پرواہ کہ پھر اللہ کیا کہتا ہے، بس مجھے ان لوگوں کی طرف ہی جانا ہے، ان جیسا ہی بننا ہے، تو یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے جن کو اللہ نے کفر ہی کہا ہے. تو وہ مثل الذین کفروا، تو ان لوگوں کی مثال ہے، وہ تو ایسے ہے، یعنی اللہ بیان کر رہے ہیں کہ پھر ایسوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر آباء و اجداد کے پیچھے لگ جاتے ہیں، شیطان کی پیروی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بے حیائی اور ناپاکی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو پھر سن لو ایسے لوگوں کی مثال کمثل الذی، اس شخص کی سی ہے، ینعقو، جو جانوروں کو آواز دے. یعنی جسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بکریاں چراتا ہے چرواہا، اس کی مثال یہاں پر دی جا رہی ہے کہ جب چرواہا بکریوں کو بلاتا ہے الگ الگ آواز یا الگ الگ انداز میں، تو بکریاں کچھ نہیں سنتی، انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. بما لا يسمع الا دعاء و نداء، یا تو وہ تیز آواز سنتی ہیں یا آہستہ آواز سنتی ہیں. دعا کہا جاتا ہے آہستہ آواز کو، اور ندا کہا جاتا ہے تیز چیخنے چلانے کو. تو جب آپ بکریوں سے کچھ بھی کہیں، آپ کے پاس ریوڑ ہو، آپ کے پاس جانور ہو، جب آپ انہیں بلائیں، انہیں کچھ بھی کہیں، تو انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا سوائے اس کے کہ مالک یا تو چلا رہا ہے، یا تو آہستہ چلا رہا ہے، یا پھر تیز چلا رہا ہے، یا آہستہ کچھ کہہ رہا ہے. تو ان لوگوں کی مثال جو اندھی تقلید کرتے ہیں، اندھا دھند اس دنیا میں چل رہے ہیں، اور انہیں اللہ کی محبت، اللہ کا دین، اللہ کا راستہ، ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور شیطان کو جنہوں نے اپنا ساتھی بنا لیا ہے، اس دشمنی میں، یعنی شیطان دشمن ہے لیکن انہوں نے اس کو دشمن نہیں مانا. تو ایسے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنی بکریوں کو
بلائے لیکن اس کی بکریاں کچھ نہ سنیں سوائے چیخوں کے یا سوائے آواز کے. یعنی اگر تم انہیں اللہ کی طرف بلاؤ گے بھی تو پھر انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ جب بکریوں کو بلایا جاتا ہے تو بکریاں سمجھ نہیں پاتی، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن انہیں یہ تو پتا چلتا ہے نا کہ اب ہمیں جانا ہے، پیروی تو وہ کرنی شروع کر دیتی ہیں. لیکن اگر کوئی بکری ان تمام بکریوں سے الگ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سمن. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے، یہ اس لیے پیروی نہیں کرتے، سمن، کیونکہ یہ سنتے نہیں ہیں، یہ لوگ بہرے ہیں. بکمن، ان کی آواز بند ہے. امیون، یہ اندھے ہیں. جب ایک بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے تو وہ کچھ نہ کر سکتی ہو تو کم از کم سن تو سکتی ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. لیکن اگر سننے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے تو کم از کم بول تو سکتی ہے کہ میں یہاں اکیلی ہوں. آواز تو دے سکتی ہے، لیکن آواز کی صلاحیت بھی چلی جائے تو کم از کم دیکھ تو سکتی ہے کہ باقی میرے ساتھی کہاں ہیں. لیکن امیون، وہ اندھی ہو جاتی ہے، اس کو دکھائی بھی نہیں دیتا. تو یہ لوگ جو اللہ کی آیات کو نہیں سنتے، جو اللہ کی طرف نہیں آتے، جو اللہ سے محبت نہیں کرتے، ان لوگوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ وہ سمن، پہلے تو سننے کی صلاحیت کھو چکے ہیں، بکمن، بات کرنے، سوال کرنے، پوچھنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے، امیون، اور وہ اندھے ہیں، حق کا راستہ انہیں نظر نہیں آتا. فہم لا یعقلون، بس وہ عقل نہیں رکھتے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد ہدایت نہیں رکھتے اور وہ ان کی اندھی پیروی کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود بھی عقل نہیں رکھتے، خود بھی نہیں سوچتے، خود بھی نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو جانوروں کو آواز دے اور وہ صرف پکار اور آواز ہی سنے. یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے عقل نہیں رکھتے. آگے ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. ابھی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جانوروں میں سے نہ کرے یا جانوروں سے بدتر نہ کرے. آمین. السلام علیکم.